मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अब कुरान कह रहा है कि ये जो इतनी ऊट पटांग किस्म के एतराज़ात ये करते हैं, ज़ाहिर है सहाबा को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा भी आता था जब इंसान बहुत बेहूदगी पे उतरता है और उल्टे उल्टे एतराज़ात करके जिद और हठधर्मी से बात करता है, तो फिर अहले इस्लाम का गुस्सा आना ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन कुरान अहले इस्लाम को हुक्म दे रहा है कि तुमने गुस्सा नहीं करना, तुमने अपने कलाम में शाइस्तगी पैदा करनी है। तो इसी मजमून को यहां से शुरू किया जा रहा है। वक़ुल लिइबादी, ए नबी मेरे बंदों से कह दीजिए, यक़ूलुल्लती ही अहसन, वो बात कहें जो बहुत बेहतरीन हो, यानी अखलाकी एतबार से बहुत बेहतरीन हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें तंज का जवाब तंज से ना हो, अच्छे अंदाज से आप इनको जवाब दें। क्यों? इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, शैतान लोगों के दरमियान नज़ग़ करता है, यानी फसाद डालता है। होगा ये कि बाज दफा आपने भी उसको जवाब दे दिया उसी अंदाज में, तो उसको प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाएगा, इससे नफरतें कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ेंगी। बाज दफा ये भी होता है कोई मुखलिस आदमी आ जाता है, वो वाकई समझना चाहता है, उसके उल्टे एतराज का आपने गलत तरीके से जवाब दिया, इससे भी नफरत का मौका मिल जाता है। तो हत्तल इम्कान कोशिश की जाए कि अपने अखलाक में अपना जो मयार है ना, उस पे समझौता ना किया जाए। क्योंकि ये मक्का में आयतें नाजिल हुई है ना, तो वहां तो कुव्वत ताकत थी नहीं, तो कुरान बार बार सब्र की तलकीन कर रहा है और यानी अंदाज को अच्छे से अच्छा बनाने का हुक्म दे रहा है। यही हुक्म आज भी है। आज भी दीनदार लोग मगलूब हैं, कमजोर हैं। आप अगर सख्ती करेंगे तो इसका आप ही को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें इन आयतों से ये सबक सीखना चाहिए कि हमारा जिन लोगों से वास्ता है वो मुशरिकीन मक्का जैसे हठधर्म और जिद्दी नहीं है, और ना हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इतने सीधे रास्ते पर हैं जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे। लेकिन आज हम देख लें कि हमारा एटीट्यूड क्या होता है, जरा सी बात पर हम कैसे एकदम बौखला जाते हैं। तो ठीक है, वो इंसान की एक नेचर है, उसको गुस्सा आता है, एक हद तक बर्दाश्त करता है, लेकिन तरगीबी हुक्म कुरान का यही है कि शैतान फसाद फैलाएगा तुम्हारे गुस्सा करने से या तुम्हारे उनको उसी स्टाइल में जवाब देने से। लिहाजा कोशिश करो ऐसे अंदाज में बात करो, यक़ूलुल्लती ही अहसन, जो सबसे बेहतरीन अंदाज हो। इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। देखें, यह मतलब नहीं है कि इस्लाम में गुस्सा करना जायज ही नहीं है या पनिशमेंट और सजा ही नहीं है। जहां सजा का या गुस्से का फायदा हो वहां तो गुस्सा ही जारी करना अफजल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत में हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। ये वहां का मौका है जहां गुस्सा जारी करने से फायदा के बजाय नुकसान का खतरा हो। तो ये मौका, क्योंकि मक्की आयतें हैं ना, तो इसलिए कुरान उनको तरगीब दे रहा है। जहां आप समझते हैं कि सख्ती से बात करने से फायदा होगा या सख्ती करने से फायदा होगा, तो फिर वहां तो सख्ती करना वाजिब है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही, जो गुनाह को हाथ से रोकने की ताकत रखता हो ना, तो उसे चाहिए, उस पर लाजिम है कि हाथ से रोके, और जो जबान से रोकने की ताकत रखता हो जबान से रोके। ये वहां की बात है जहां गुस्सा करने का फायदा नहीं है, तो वहां पर बर्दाश्त वाली पॉलिसी इख्तियार की जाए। क्योंकि शैतान जो है ना, वो क्या करेगा, लड़ाई डलवा के नफरतों में कमी के बजाय इजाफे का जरिया बनेगा। इससे फिर लोग दीन से और दूर होंगे। रब्बुकुम आलमु बिकुम, आगे फिर एक सवाल होता है कि अल्लाह अगर हम बर्दाश्त करें मुशरिकीन के इन तानों को और हम अखलाक से जवाब दें, तो हमें तो फिर ये लग ही नहीं रहा कि ये लोग इस्लाम कबूल करेंगे, क्योंकि ये तो जिद इनकी बढ़ती चली जा रही है। तो उसका कुरान ने जवाब दिया, तुम्हारे रब को तुम्हारे हालात खूब अच्छी तरह मालूम है, वो चाहे तो तुम पे रहम कर सकता है। क्या मतलब? तुम्हें हिदायत देके, जबरदस्ती वो चाहे तो तुम्हें हिदायत पे लाके रहम करे, और चाहे तो गुमराह करके तुम्हें अजाब दे। यानी ये अल्लाह पे छोड़ दो कि कौन काबिल रहम है और कौन काबिल अजाब है। अभी तो तुम्हें बस ये हुक्म दिया जा रहा है कि सब्र करना है और अखलाक से तबलीग करनी है तुमने, अखलाक के दायरे में रह के। और इस फिक्र को छोड़ दो कौन मुसलमान होता है कौन काफिर होता है, ये तुम्हारे रब को तुम्हारे हालात मालूम है, यानी लोगों के हालात मालूम है। जिसको वो चाहेगा हिदायत देना उसको हिदायत देगा, और जिसको चाहेगा गुमराह करना उसे गुमराह करेगा। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और ए नबी हमने आपको इन पर कारसाज नहीं बनाया, निगमान नहीं बनाया। बस आपको जो हुक्म दिया जा रहा है अखलाक से आप तबलीग करें, आप करते रहें। जिसकी किस्मत में हिदायत होगी मिलेगी, जिसकी किस्मत में जहन्नम होगी वो जहन्नम की आग में जाएगा। और ये अल्लाह को मालूम है किसको जन्नत में लेके जाना है और किसको जहन्नम में। वरब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्ज़, और फिर अल्लाह मुशरिकीन को भी अब बता रहे हैं
کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی، کیونکہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا، کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا، تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر، یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو اعلیٰ درجے کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجے کا پیغمبر بنانا ہے، یہ سب فیصلے بھی ہم نے کیے ہیں، اور تم اہل کتاب سے جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے، جمہوریت کی بیس پہ نہیں ہے اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا، وہ اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے، اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، یعنی داؤد کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی، اور اللہ نے یہاں جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، وہ تسلی ہے کہ جیسے داؤد کو زبور ملی اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی، تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو زبور دی لیکن بعض پیغمبروں کو بعض پر ہم نے بہت فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مشرکین کے طعنوں کی پرواہ نہ کریں، اور یہ مضمون احادیث میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام پیغمبروں کا سردار مجھے بنایا، اب اس پر بہت ساری احادیث ہیں لیکن ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے، تو اس لیے تفسیر کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لمبا ہو جائے گا، لہذا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو بیانات میں اور علماء کی کتابوں میں اس کے دلائل مل جائیں گے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قرآن پھر توحید کے دلائل بیان کرتا ہے، ہوا یہ تھا کہ کچھ جنات جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے اور فرشتے جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت سے جنات بھی مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگ گئے تھے اور اس فکر میں لگ گئے تھے کہ کون اللہ کا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جو عابد ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، تو جن کو تم معبود بناتے تھے جو کام وہ کر رہے ہیں تم بھی وہ کام کرو، تو دو دلائل دیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ تم ان کو پکار کے دیکھو کوئی رزلٹ نہیں ملے گا تمہیں، اور دوسرا یہ کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو خود اللہ کا قرب تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ کیا ہے کہ وہ معبود ہیں، مِن دُونِهِ اللہ کے سوا، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تم پکار کے دیکھو نہ وہ تم سے نقصان کو دور کرنے کے مالک ہیں، ولا تحویلا، اور نہ اس نقصان کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ، اولئک الذین یدعون، بلکہ یہ وہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو اپنے رب کی طرف خود ذریعہ تلاش کر رہے ہیں، وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں، یعنی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کسی ذریعے سے ہم اللہ کے ایہم اقرب، کہ ہم میں کون زیادہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، اس چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں وسیلے کے ذریعے، وسیلے سے مراد عبادت اور اللہ کا کے قرب کے جو بھی ذریعے ہوتے ہیں جو شریعت کے حکام کی پابندی، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ان میں دو صفتیں، ایک اللہ کی رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہی ایک اہل ایمان کی صفت ہے کہ امید اور خوف کے درمیان میں اس کی حالت رہتی ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، آگے اللہ اہل مکہ کو ایک دھمکی دیتے ہیں کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے، یہاں بستی سے کافر کی بستی مراد ہے کیونکہ خطاب اہل مکہ کو ہو رہا ہے نا، اور ظاہر ہے اللہ اہل اسلام کی بستیوں کو تو قرآن میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، کہ کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر یہ، یعنی کافروں کی بستی جو نافرمانوں کی بستی ہے، مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ یہاں ہلاکت سے مراد قدرتی ہلاکت نہیں بلکہ وہ ہلاکت جو بطور عذاب کے ہو، یہ بھی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یا ہم اس کو شدید عذاب دیں گے، مراد قیامت کے دن، یعنی جو بھی نافرمان بستیاں ہیں ان میں کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی گرفت سے بچ جائے،
یا تو دنیا میں اللہ اسے تباہ کرے گا یا شدید عذاب دے گا یعنی قیامت کے دن. دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں عذاب ہوگا. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دی ہے، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ دنیا میں عذاب ہو نہ آخرت میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو معجزوں کے مطالبے کرتے ہو مشرکین مکہ، تو ہمیں اس بات سے نہیں روکا کہ ہم معجزے بھیجیں، نشانیاں. جو یہاں نشانیوں سے مراد ہے فرمائشی نشانیاں. جو مشرکین کہتے تھے آپ چشمہ جاری کریں، انگلی سے یوں کریں اور ایسے کریں، جو پٹانگ جس پر کئی بار بات ہو چکی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں کون سی بات روکتی ہے؟ الا ان کذب بها الاولون، کہ پچھلی امتوں نے بھی نشانیاں مانگی مگر انکار کیا، اس کے نتیجے میں عذاب آئے ان کے اوپر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ پوری قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا. اگر اللہ نے نشانیاں، ان کی فرمائشی نشانیاں دکھانا شروع کر دی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ پھر بھی انکار کریں گے اور اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے گا. تو پچھلی امتوں کے حالات دیکھو تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے. ہاں کبھی کبھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو دکھا بھی دیتے ہیں. پھر اللہ اس ایک مثال دے رہے ہیں، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، دیکھو ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی نا، مبصرتاً، کیسی بصیرت کی چیز تھی، اس کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاک کر دیا اللہ نے. حالانکہ اس سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو آزمائش کا موقع دیا، لیکن جب اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا تو پھر ہلاک کر دیا ان کو. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اس وجہ سے ہم تمہارے فرمائشی معجزے تمہیں نہیں دکھاتے. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے. کیا مطلب؟ ایسے واضح معجزے دکھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیچھے خوف بھی ہے. کیا مطلب؟ پھر ہم تمہیں ڈرا دیں گے اس سے کہ اگر تم پھر بھی ایمان نہیں لائے تو تمہیں ہلاک کریں گے ہم. یعنی یہ خوف اور عذاب کی ایک علامت بھی ہوتی ہیں یہ معجزے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دو معجزے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں. ایک معجزہ تو یہ کہ آپ کو ہم معراج پہ لے کے گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. آپ اس سے عبرت حاصل کریں. حالانکہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی پوری علامات بتا دی، قافلوں کا تذکرہ کیا، پوری ڈیٹیل آپ نے ان کو بتائی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے معراج کا انکار کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھئی اللہ کو ان کے حالات معلوم ہے، ان کے حالات اللہ کو معلوم ہے. اب دوبارہ بھی معجزہ دکھائے تو انہوں نے انکار کرنا ہے. تو اس سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب آئے اور اللہ ہلاک کر دے. اسی طرح والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، قرآن میں ہم نے بتایا کہ ایک درخت ہے جہنم میں زقوم. تو انہوں نے کیسا مذاق اڑایا، حالانکہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ آگ میں درخت پیدا کر سکتا ہے. تو یہ درخت کی مثال اور معراج کی مثال یہ واضح دلیل ہے کہ یہ لوگ جب معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لانے کے بجائے مذاق اڑائیں گے. تو اسی لیے اس آیت کو شروع اللہ نے کیا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں ہم نے تو آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ان لوگوں کا علم ہے. کیا علم ہے؟ اللہ کو ان کی ہر دھرمی کا علم ہے. یہ فرمائشی معجزے مانگیں گے اور اگر ہم نے دیے تو یہ نئی مان لے کر آئیں گے، اور یقین نہ آئے تو آپ معراج کا واقعہ اور زقوم کا واقعہ جو قرآن میں مذکور ہے اس سے آپ عبرت حاصل کریں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نصیحت کر رہے ہیں تسلی کے لیے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ منظر جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے. وہ بھی آزمائش کیا تھی کہ جو ماننے والے تھے مانیں گے اور نہیں ماننے والے وہ انکار کریں گے. تو وہ بھی کتنی بڑی آزمائش بنی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. تو ایسا ہی اور بھی کوئی ہم معجزہ دکھائیں گے تو نہیں ایمان لے کر آئیں گے. والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں تذکرہ ہے اس کا بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا مطلب؟ احاط بالناس، اللہ کو تو پہلے سے علم تھا جو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لہذا ان کے فرمائشی مطالبے جو ہے نا کہ ہمیں یہ معجزہ چاہیے اور پھر اس پہ اللہ وہ معجزے نہیں دکھاتا تو اے نبی آپ غم نہ کیا کریں. یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح نہیں دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مرضی کے معجزے. تو یہ پوری ڈیٹیل یہ سمجھایا جا رہا ہے ان آیتوں میں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ڈراتے ہیں مختلف طریقے سے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ ڈرانا اضافہ نہیں کرتا مگر ان کی سرکشی میں بہت بڑی سرکشی. ہونا تو یہ چاہیے ڈرنے کے بعد کچھ خوف پیدا ہو، مگر خوف پیدا ہونے کے بجائے ان کے اندر بے فکری اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو ایسی لوگوں کو معجزے دکھانے سے فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہے، نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے.